बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज तारीख़ है 5 अगस्त 2025। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ आज से ठीक 6 साल पहले 5 अगस्त 2019 को, जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोनते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पसे पुश डालते हुए और तमाम कश्मीरियों की उमंगों को कुचलते हुए वहाँ पर आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा कर दिया था। यानी नरेंद्र मोदी वो जो कहता था कि वो कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाना चाहता है, आइनी हिस्सा बनाना चाहता है, उस सिलसिले में उसने जो इक़दाम किया उसको आलमी बरादरी ने, कश्मीरी अवाम ने और पाकिस्तान ने हमेशा मुस्तरद किया। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के उस इक़दाम के हवाले से जिसका आज तक रद्द अमल ज़ाहिर किया जा रहा है, मैं आज भी इंडियन चैनल्स जब देख रहा था वहाँ पर मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत और नेशनल कांग्रेस समेत तमाम वहाँ की, मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, सियासी जमातें एहतजाज करती हुई नज़र आ रही थीं। जब हम बात कर रहे हैं उस इक़दाम के हवाले से, तो मोदी की हुकूमत इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती कौंसिल की करारदादों और उसके साथ साथ जनेवा कन्वेंशन की खुली मुखालफत कर रही है और इस मुखालफत की बुनियाद पर वहाँ पर तरह तरह के ड्रामे रचाए जा रहे हैं। उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ जंग तक शुरू की जाती है, फॉल्स फ्लैग किए जाते हैं, कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम ढाए जाते हैं, वहाँ पर मसलसल कर्फ्यू नाफिज रखे जाते हैं, वहाँ पर मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं, वहाँ पर लाखों की तादाद में फ़ौजियों को और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात रखा जाता है और पूरे के पूरे कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को अमली तौर पर एक जंगी जोन में और एक जेल खाने में बदल कर रख दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर सिर्फ जोग्राफिए का मसला नहीं है। जो कश्मीर है ये बुनियादी तौर पर इंसाफ का मसला है, ये बैनुल-अक़वामी ज़मीर को झंझोड़ने का मसला है, ये आलमी अदालत इंसाफ से लेकर हर उस इदारे के सामने जो बात करता है अमन की, जो बात करता है अवाम की आज़ादी की, जो बात करता है हक़ राय दही की, ये हर उस इदारे के सामने एक इंसाफ का मसला है। ये मसला किरदार का भी है, उस किरदार का जिसमें भारत के वज़ीर आज़म नेहरू ने खुद सलामती कौंसिल में जाकर ये वादा किया था कि वो कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक देंगे, लेकिन बाद में उस किरदार का मुज़ाहिरा नहीं किया गया जिस किरदार का मुतकाज़ी हिंदुस्तान हो सकता था, जो दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जबकि हकीकत में वो दुनिया की सबसे बड़ी आमरीत है, दुनिया का सबसे बड़ा जबर का निज़ाम है। ये मामला सिर्फ जोग्राफिए का नहीं है, ये मामला कानून के निफाज का है। बैनुल-अक़वामी कानून तकाजा करता है कि सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए और इस्तिस्वाब राय का वो हक दिया जाए जिसका मुतालबा हमेशा से किया जाता रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारा जगह ज़मीन का झगड़ा नहीं है। 1,01,387 मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ ये उनकी बात नहीं है, बल्कि ये 1.25 करोड़ कश्मीरियों की जिंदगियों का मसला है। ये उस पूरे खित्ते में अमन का मसला है और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और सिर्फ पाकिस्तान और भारत की आपकी बात करते हैं, इसके साथ एक एटमी मुल्क और भी जुड़ा हुआ है, चीन। यानी कि इस पूरे खित्ते में अमन का मसला है और उसके साथ साथ ये हम सब के मुस्तकबिल का मसला है। ये सिर्फ 1.25 करोड़ कश्मीरियों के बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं, बल्कि ये इस पूरे खित्ते में रहने वाले उन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है जिनके वसाइल को भारत अपने जंगी जुनून में ज़ाया कर रहा है, खर्च कर रहा है। लाखों भारतीय फौजियों की अशरों से मौजूदगी से मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना, सबसे बड़ा वार जोन बना हुआ है। वहाँ पर जुल्म सितम हो रहे हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लग रहे हैं, वहाँ पर मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पर मीडिया का ब्लैकआउट हो रहा है, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, इस तमाम को अगर आप किसी चंद अल्फाज में समोना चाहें तो आप उसे इंसानी हकूक का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर तमाम मजालिम के बावजूद ये वो मुकाम है, ये वो धरती है, ये वो वादी है जो बुरहानुद्दीन वानी जैसे शोहदा
جیسے جوانوں کی وادی ہے جو پاکستان کے نام پر شہید ہوتے ہیں، اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وادی ہے، یہ وہ دھرتی ہے جو سید علی گیلانی جیسے بزرگوں کی دھرتی ہے، جو ہم ٹھوک کر، جو انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی دھرتی ہے جہاں پر ہم کرکٹ میچ جیتتے ہیں تو وہاں پر پاکستان کے سبز ہلالی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خطہ ہے، ان لوگوں کی وادی ہے۔ جب بھارت کا وہاں پر یوم جمہوریہ آتا ہے تو وہاں پر یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ، یہ یاسین ملک کی جگہ ہے، یہ اس کی دھرتی ہے۔ یہ اب کس کس کا نام لوں میں، کس کس مجاہد کا نام لوں، اور یقینی طور پر ایک وقت آئے گا کہ بھارت کو اپنے تمام مظالم کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور خاص طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کرنا پڑے گا، جس کے بعد اس نے کشمیر میں آبادی کا توازن بدلنے کی سازش شروع کر رکھی ہے۔ وہاں پر جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ زمینیں خریدو۔ وہاں پر ایک مرتبہ پھر ہندو پنڈتوں کو بسانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر دھڑا دھڑ ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر مسلمانوں کی، کشمیر میں جو کہ اس وقت 97% سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کی آبادی کے ریشوں کو بدلا جا سکے تاکہ مستقبل میں کسی بھی وقت کبھی بھی ان کو استصواب رائے کے لیے جانا پڑے تو وہاں پر ہندو ہی ہندو ہوں۔ ہم اس کو روکیں گے، اور اس کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جو بیانات جاری کیے، جو اعلانات کیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر داخلہ ہوں، ہمارے وزیر خارجہ ہوں، یا ہماری کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ اس موقع پر کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ، اس کے بعد بھارت کی جانے والی سازشیں، ہو کیا رہا ہے، پاکستان کیا کرے گا اور کس طرح جواب دے گا، اور ایک مرتبہ پھر اگر نریندر مودی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کوئی جنگ شروع کر سکتا ہے تو وہ جنگ ضرور شروع کرے۔ اس کو ہم بتائیں گے کہ اس مرتبہ سیز فائر نہیں ہوگا، اس مرتبہ سیز فائر اس وقت ہوگا جب ہم اپنا کشمیر واپس لے لیں گے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اس دفعہ شاید جنگ اس طرح ختم نہ ہو، یقینی طور پر پاکستان جنگ نہیں چاہتا، امن کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ چیزوں کو حل کرنا چاہتا ہے۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں۔ ہمیں ان کر رہے ہیں چونکہ یہ ایک خالصتاً فوجی معاملہ بھی ہے، جنگ کا معاملہ بھی ہے، تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، میں ان کا مشکور ہوں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں الطاف حسین وانی، آپ رہنما ہیں آل پارٹی حریت کانفرنس کے، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور جناب صہیب برخوب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو اقدام کیا گیا اور اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، میں ایک عمومی جائزے کے لیے میں صہیب صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بھارت جو ہے جب اس نے ختم کیا 370 اور 35A، اس سے لے کر اب تک یہ کر کیا رہا ہے، سازش کیا کر رہا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، انڈیا نے پلان یہ بنایا کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنا ساری کشمیریت جو اس کو ختم کر دے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ نے اپنے تقریب میں بھی کہا کہ تقریباً کوئی وہاں پہ زمینیں انہوں نے 62,000 جو کینال ایریا انہوں نے 99 اپنا 1000 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے سارے کشمیر کو اپنے اس میں لینا شروع کیا۔ 5 لاکھ کے قریب ڈومیسائل ایشو کیے گئے۔ اچھا، اس الیکشن میں ڈومیسائل جن کے پاس ان کو ووٹ کا حق نہیں ملا، لیکن آگے دے دیا جائے گا۔ اچھا، ابھی جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں انہوں نے 2000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا، کشمیریوں کو، جو ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ اچھا، ہاف ویڈوز وہاں پہ، یعنی وہ خواتین جن کے شوہر لاپتہ ہیں، مطلب فوج اٹھا کے لے گئی یہ انڈینز جو ہیں، اور انہوں نے ان کو کہیں دفنا دیا ہے، مار دیا، پھینک دیا ہے، اچھا شہید کر دیا۔ سون مرگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہاف ویڈوز کا لفظ، یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی، ظلم کی انتہا دیکھیے آپ، کیونکہ وہ لاپتہ ہیں۔ 8000 سے 12000 تک ہے، اس پہ رپورٹس میں انٹرنیشنل لیول کی۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، مطلب اجتماعی قبریں، ایسی اجتماعی قبریں دنیا میں کہیں برآمد نہیں ہوئی جیسے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہی ہیں، اس پر بھی انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کے بعد ساری آرگنائزیشن جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی تھی آرمی کی وہ ختم کر دی۔ مثلاً UAPA کے تحت ابھی تک کہتے ہیں کہ 36% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کشمیری ہیں جو اوور آل انڈیا میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی آپ نے بتایا 1.25 کروڑ 1 کروڑ 31 لاکھ کے قریب ان کی جو آبادی ہے، اس کا تقریباً 36% جو ہے وہ پورشن ہے۔
اچھا مقبوضہ جموں کشمیر میں چیف جسٹس ہندو، عدالتوں میں اکثر ججز ہندو، ان کا جو اب وہ تو ہے نہیں، پبلک سروس کمیشن اس طریقے سے آپریٹ نہیں کر رہا، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، اس کے لوگ بھی ہندو، اس کے بعد گورنر جو مطلب لیفٹنٹ گورنر ہے وہ بھی ہندو، اور پہلے بھی سے ستیہ پال جن کی آج ڈیتھ ہو گئی وہ بھی ہندو. اچھا کوئی مطلب سسٹم میں ایسے ڈی پی او ٹائپ جو ان کے وہاں کے رینک سے پولیس کے وہ بھی ہندو، تو کہیں سسٹم میں مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ چیف منسٹر کو پچھلے دنوں جب انہوں نے گھروں کو ان کے بعد گھیراؤ کیا، تالا لگا دیا چیف منسٹر عمر عبداللہ کے گھر کو، تو انہیں دیوار پلانگ کے جانا پڑا. آج بھی جو محبوبہ مفتی ان کا جو ٹویٹر ہے وہ پڑھنے والا ہے، انہوں نے آج کہا جب آپ یہ پروگرام جا رہا ہے تو اس وقت تک وہ ختم ہو چکی ہوگی ان کا بلیک آؤٹ، انہوں نے کہا 15 منٹ کے لیے سارے کشمیر میں مقبوضہ جموں یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ کشمیری قیادت ہے وہ بھی بڑا ریئیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں ان آرٹیکلز کے خاتمے کے حوالے سے، الطاف وانی صاحب میں تھوڑا سا مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں لے جانا چاہوں گا. میں انڈین چینلز دیکھ رہا تھا، وہاں پہ نیشنل کانفرنس اور مختلف جو جماعتیں وہ احتجاج کر رہی تھی. یہ بات پاکستان کی صرف ہم تو ساتھ ہیں، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو سیاسی جماعتیں بھارت کے آئین کو، بھارت کے سسٹم کو قبول کر کے الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں، وہ بھی دوبارہ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں، ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں، دوبارہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کر لیا جائے. کیا صورتحال رہی آج سری نگر میں خاص طور پہ؟ منزل ہم نے پانی ہے. دیکھیں آج 5 اگست کو ویسے کشمیری قوم پوری یوم استحصال کے طور پر اس کو منا رہی ہے. آزادی پسندوں کے لیے وہاں تمام تر جو ذرائع ہیں وہ بند ہیں، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ آپ کا اخباری بیان وہاں چھپ سکتا ہے. حتیٰ کہ جیسے کہ آپ نے کہا وہ تنظیمیں جو ہندوستانی آئین پر بلیو کرتی ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے نام نہاد سیکولرزم کے ساتھ کشمیر کا سودا کرنے کی ٹھان لی تھی، وہ جماعتیں بھی آج اس پر پچھتا رہی ہیں، وہ بھی آج احتجاج کر رہی ہیں، وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ انہیں بھی اب 5 اگست 2019 کے بعد ان کی وہ آزادیاں بھی چھین لی گئی تھی جو انہیں حاصل تھی، جو باقی کشمیریوں سے پہلے ہی چھین لی گئی ہیں. پوری قیادت کشمیر کی ہندوستان کے جیلوں میں ہیں، اور ان کے خلاف ہندوستان کی حکومت نے ایسے مقدمات اور ایسے دفعات لاگو کیے ہیں کہ جیسے وہ دہشت گرد تھے اور ان کو دہشت گرد بنا دیا ہے. انسانی حقوق کے کارکن جو کشمیر کے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. اور آپ نے پہلے ہی اپنے انٹرو میں بڑی لمبی تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح سے ہندوستان کشمیر کی جو وہاں کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ کشمیریوں کی شناخت جو ہے اس کو چھیننا چاہتا ہے. اس کو چھیننے کے لیے ہی آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. کشمیر کے کلچر، کشمیر کی زبان، کشمیر کی ثقافت پر ہندوانہ یہ لگار ہو رہی ہے، اور غیر ریاستی باشندوں کو کشمیر میں ایک طرف آباد کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان سرکاری عہدوں پر، اعلیٰ عہدوں پر بھی وہی فائز ہے. آج کے دن بھی کشمیریوں نے اس سلسلے میں اپنی مزاحمت کی، اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. آپ نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں لوگ نکلے، انہوں نے احتجاج اس سلسلے میں کیا، کیونکہ کل سے کچھ اور رومرز چل رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. ایک تو پہلے ہی جو یہ 370 یا کی ایبروگیشن تھی یا 370 کا ہونا تھا، یہ تو ہندوستان نے خود ہی کشمیر میں لاگو کیا تھا اور ہندوستان کی آئین کی شک تھی. کشمیر کی آزادی پسند تو حق خود ارادیت مانگتے ہیں، وہ حق خود ارادیت جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے انہیں دیا ہے، وہ حق خود ارادیت جو ان کا پیدائشی حق ہے، وہ حق خود ارادیت جس کے لیے اقوام متحدہ کا چارٹر گواہی دیتا ہے، وہ مانگ رہے ہیں. اور جو وہ حق خود ارادیت جس کے لیے ہندوستان کے اولین قائدین نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس پر جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 میں جو کارروائی کی تھی، مقصد ایک طرف آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، کشمیر کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو تبدیل کرنا، کشمیر کی ریلیجس لینڈسکیپ کو تبدیل کرنا، کشمیر کی سوشل لینڈسکیپ کو جو ہماری سوسائٹی کی لینڈسکیپ اس کو تبدیل کرنا، اس سلسلے میں اس کی کوششیں جاری ہیں. لیکن کشمیری نے اب جینا سیکھا ہے اور لڑنا بھی سیکھا ہے، اور وہ ہنر بھی سیکھا ہے کہ ریپریشن میں اور سبجوگیشن میں کس طرح جیا جا سکتا اور کس طرح سے اپنے مقدمے کو آگے بڑھایا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں
کشمیر کی جو تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ 22 ایک نیا انوکھا واقعہ نہیں بلکہ ایک نیا واقعہ بڑی مدت کے بعد ہندوستان نے ایک بار پھر کیا، جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا. اس سے پہلے وہ الفاران کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر چکے تھے، پلوامہ کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر چکے تھے. لاتعداد ایسے آپریشن انہوں نے کیے جو ہندوستان کی ایجنسیوں نے کیے اور اس پر پاکستان اور کشمیری حریت پسندوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی. چھٹی سنگھ پورہ کا ایک الگ واقعہ ہے. ایسے تمام تر واقعات جس میں ہندوستان کی افواج ملوث تھی اور ہندوستان کی ایجنسیوں نے مختلف اوقات پر بالکل یہ ڈرامے وہاں رچائے پر تاکہ وانی صاحب سب سے پاکستان بڑی کو بات ملائم یہ ہے کیا کہ جائے. فوج کے ذریعے اور بعض اطلاعات کے مطابق کیونکہ انڈیا اس تعداد کو چھپاتا رہتا ہے کہ وہاں پر اس نے کتنی فوج تعینات کر رکھی ہے، تو بعض جو اعداد و شمار موجود ہیں، بعض لوگ تو خیر 10 لاکھ تک دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مستند حوالے ایسے ہیں جو کوئی 7.5 لاکھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو ایسے میں جب آپ نے ایک پورا وار زون بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک جیل خانہ اس کو بنایا ہوا ہے، تو کس طرح آگے بڑھیں گے؟ غضنفر صاحب، یہ ساری جو صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ سمجھ رہا تھا بھارت کہ وہ پہلگام کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکے گا، پاکستان کو پھنسا سکے گا، وہ تو خود کٹہرے میں آ گیا اور خود جو ہے دنیا میں تنہا ہو کے رہ گیا. آج اب کہاں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر پر ہندوستان کو؟ بہت شکریہ نجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر کی جو داستان ہے وہ صرف میرے خیال میں 35A اور 375 سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو 1925 میں چلے جائیں، مہاراجہ ہری سنگھ میں چلے جائیں، 1947 میں چلے جائیں. 1947 کے بعد جو کچھ کشمیر کے اندر ظلم، زیادتی، جبر، اغوا، آبروریزی لوگوں کی گئی، اور اگر آپ صرف وہاں پہ میسیکر ہی کاؤنٹ کر لیں جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف انڈین کی آرم فورسز نے کیے ہیں، مطلب ان کو آپ گننا شروع کر دیں تو کوئی 14 سے زیادہ ایسے میسیکر ہیں جس میں ایک اس میں انڈیا کی فوج نے 100 لوگوں کو اور 200 لوگوں کو مار دیا. ابھی پرویز امروز صاحب ہیں جو وہاں پہ ڈسپلیسڈ لوگوں کی جو لاسٹ لوگ ہیں ان کی جو ڈس اپیئرنس ہے ان کو ٹریس کرتے ہیں، ان کی ایک پوری ٹیم ہے. تو پرویز امروز صاحب کی رپورٹ چھپی تھی کہ انہوں نے 6000 گریوز جو ہے 6000 گریوز جو ہے 6000 ماس گریوز کشمیر کے اندر ڈیٹیکٹ کیے، جس کے اندر بلٹ ریڈن لاشیں، یعنی جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، کلوز رینج سے گولیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. یعنی اس کی کلائمیکس یہ ہے کہ کنان پوش پورہ میں 100 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا ہو کے انڈین 4 راجپوتانہ رائفل ایک یونٹ تھی اور 13 BSF ایک یونٹ تھی، جنہوں نے ایک لائن میں کھڑا کر کے دن کے 10 بجے ہیومن رائٹس واچ 100 کہتا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل 70 کہتی ہے، عورتوں کی آبروریزی کی، ان کے بچوں کے، بزرگوں کے، ان کے سامنے. اور اٹ وینٹ ان نوٹس. 2 اور بچیاں حالانکہ انڈین وہ گئیں کشمیر کی ہائی کورٹ میں گئیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے. ان کی رپورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کو دبا دیا گیا. they even went to the Indian High Court but they were not listened to. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا کیلس ایٹیچیوڈ ہے. آج بھی وہاں پر کم از کم 14 اینٹی ہیومن لاز ہیں جو کشمیریوں پہ امپوز کیے گئے ہیں. ٹاڈا ہے، پوٹا ہے، پبلک سیکورٹی ہے، سیکورٹی ہے، جموں اینڈ کشمیر سیکورٹی ایکٹ ہے، ٹیلی گراف ایکٹ ہے، اور پتہ نہیں کون سے ایکٹ ہے، جس سے انسان کی زندگی کو انہوں نے بالکل نا ویلیو لیس اور معطل کر کے رکھ دیا. اب اس بیک گراؤنڈ میں اس جو کشمیر کا ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو جاننا، جس کو ہر شخص جانتا ہے اور اس کو آبزرو کر رہا ہے. یہی بیک گراؤنڈ ہے جس نے برہان وانی جیسے، جس نے آسیہ اندرابی جیسے، اور جس نے اس قسم کے بے شمار ہیرو پیدا کیے ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے لگ رہے ہیں، جس کو دنیا آج یہ ریکگنائز کرتی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک جو ہے یہ انڈیجینیس ہے، کشمیر کے اندر سے کشمیر کے نوجوانوں میں اٹھ رہی ہے، اور یہ تحریک جاری رہے گی. اور یہ بھی چلتے چلتے کہہ دوں کہ یہی تحریک ہے جو کشمیر کو آزاد کرائے گی. اب آپ نے چونکہ آج یوم استحصال کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کو ہم 6 سال پہلے جو 35A اور 375 سے لنک کرتے ہیں جس کو اینل کیا گیا. اب یہ تو کشمیر انڈین جو یہ نریندر مودی جو ہٹلر میسولینی پلس ہے، اور جو میں کہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی فیشسٹ لیڈر رہے ہیں میسولینی ہٹلر کے علاوہ بھی، رومن امپائر میں چلے جائیں، اس سے پہلے چلیں، ان سب سے گندی اور ان سب سے بے شرم تصویر ہے یہ نریندر مودی جس کو آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور اس ساتھ یہ جو غنڈے لگے ہوئے ہیں امیت شاہ جیسے اور بابو بجرنگی جیسے، اپنا
ارون سنگھ جیسے، یہ تمام کے تمام ایک ہی نفرت کے ایک انسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے جو آر ایس ایس پروڈیوس کرتی ہے اینٹی مائنورٹی تھیسس پہ اور اینٹی پاکستان تھیسس پہ۔ اب 375 جو ہے یہ وہ قوم ہے، یاد رکھیے گا نجم، جو اپنے باپو کی تصویر اپنے دفتروں میں کرسی کے پیچھے لگاتے ہیں گاندھی کی، اور یہی پارٹی ہے آر ایس ایس جس نے اپنے باپ کو انڈیپینڈنس کے 1 مہینے کے اندر پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار دی تھی، اور یہی پارٹی ہے اس کو گولی مار دی تھی، اس کو باپو کہتے ہیں، اس کی تصویر لگاتے ہیں، اور اب اس کو جس نے مارا تھا اس کی برتھ ڈے جو ہے سیلیبریشن مناتے پھرتے ہیں۔ تو اس سے ان کی ہپوکریسی کا، ان کے نفاق کا، ان کے جھوٹ کا، اور ان کی جو ظالمانہ ٹیکٹس ہے اور ظالمانہ طریقہ کار، اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہ 35A انہوں نے خود ہی امپوز کیا تھا نہرو کے زمانے میں، کشمیر جو اپنا ان کی اسمبلی ہے اس نے پاس کیا، 1945 میں آیا تھا 375 اور 1954 میں آیا تھا 35A۔ 35A کا بیسک مقصد جو تھا وہ کشمیر کے اندر پراپرٹی رائٹس جو باہر سے آگے لوگ لیتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا تھا، کہ باہر سے کوئی آگے کشمیر کے اندر جائیداد نہیں خرید سکتا۔ پاکستان کے کشمیر میں بھی یہ لاگو ہے اور پاکستان نے اس کو آج تک چینج نہیں کیا۔ پاکستان کا پار کا جو کشمیر ہے وہاں پہ ایک حکومت ہے جو کام کر رہی ہے، ایک ہائی کورٹ ہے جو کام کر رہی ہے، لوگوں کو شخصی اور انڈیویجول کی بالکل آزادی ہے، اور وہاں پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 3 آفیسر پوسٹڈ ہوتے ہیں، سینٹر کے ایک آئی جی ہوتا ہے، ایک فائنانس سیکٹری ہوتا ہے، اور ایک اپنا وہ کہتے ہیں چیف سیکرٹری ہوتا ہے، 3 آفیسرز ہوتے ہیں، باقی سارا کشمیری جو ہے وہ کشمیر کی اسمبلی کے ذریعے باقی۔ تو یہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ ہے۔ اب یہ ملک ہے جس کے اندر فیشسٹ آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کشمیر کا ڈیموگرافک اسٹرکچر تو چینج کرنا تھا، یہ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کا بھی اسٹرکچر چینج کر رہے ہیں، یعنی ویلی اور جموں کے اندر انہوں نے سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن میں، اگر جموں کے اندر 1 لاکھ سے آپ ایک ایم پی کو الیکٹ کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہی قدغن جو ہے 1,50,000 لگا دیے، 1,60,000 لگا دیے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود یہ وہ جو آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے تھے ڈیموگرافک چینجز کا، وہ یہ ابھی تک اچیو کر نہیں سکے۔ انہوں نے وہاں پر یہ ظفر صاحب بالکل صحیح ہے، آج بھی جو ہے خود انڈین چینلز پوری طرح اس کو ایکسپوز کرتے رہے۔ سب کے سب وہاں سے جو اطلاعات آئیں خود انڈیا کے اندر سے، انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر سے، انڈین ہیلڈ کشمیر سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہاں پر جو احتجاج ہوا، وہاں پر جو ریئیکشن دیا گیا، وہاں پر جو مطالبات کیے گئے، وہاں پر جو سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے کچھ امیدیں لگائی جا رہی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ انڈین سپریم کورٹ سے تو آپ کوئی امید نہ رکھیں، انہوں نے 8 فروری کو اس کی ہیئرنگ رکھی ہے، لیکن کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہے سوریہ کانت، وہ آج ایک سینی جو ان کے ایم ایل اے ہیں ان کی پارٹی میں گئی ہوئی تھی، پوری سپریم کورٹ جو ہے نا، مرد عورتیں جتنے بھی فیمیل ججز اور میل ججز وہ ان کی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، اور اس کی تصویر بھی آئی، چیف منسٹر نے پارٹی دی ہوئی تھی۔ یعنی یہ جو اپنی جوڈیشری دکھاتے ہیں یہ فلموں میں ہی دکھاتے ہیں کہ بڑی آزاد اور بڑا جناب شاندار رول، یہ وہ صرف فلموں کی حد تک ہی ہے، فلموں سے بھی نیچے کی پوزیشن ہے اس میں تو آپ بالکل بھول جائیں کہ وہ 8 فروری کو کوئی، اور یہ جو انٹرویوز آئے ہیں آج کے جن کا آپ نے ذکر کیا، مکیش امبانی کے چینل نے جو نیوز 18 ہے اس نے بھی یہ کہا ہے، اس میں بھی لوگوں کے انٹرویوز آئے، لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کو کیا امید ہے، فروری میں ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اگر سپریم کورٹ نے کچھ کرنا ہوتا تو کر چکی ہوتی۔ تو انڈین سپریم کورٹ جیسے آر ایس ایس کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، تو وہ اس کی چھتری کے نیچے سارے ہی جتنے بھی ادارے ہیں نا وہ کمیونلائز ہو چکے ہیں، اور ایتھنوکریسی کی یہ بدترین شکل ہے، جو ایون یورپین جو اسٹڈی کر رہے ہیں انڈیا کی ڈیموکریسی کو، وہ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ کنورٹ ہو گئی نسل پرستی کی ایک بدترین شکل میں، جس میں ایک ایتھنک میجورٹی جو ہے وہ اپنی میجورٹی کی بیس پہ بلڈوز کر رہی ہے، کرسچینٹی کو بھی، اسلام ہمارے جو مطلب مسلمان ہیں ان کو بھی، اور باقی مذہب کو بھی۔ اور ایون ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے ننس کے خلاف بھی مقدمے بنا دیے، اور جب انٹرنیشنل لابی میں شور ہوا تو انہوں نے مودی نے کہا ہم اس کو اپنا روک دیں گے۔ تو ابھی اگر ہم تھوڑا سا کشمیر کا، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے بعد 5 اگست کے بعد ہوا کیا۔ میں یہ ڈیٹیل لیتا ہوں، مجھے ایک بریک پر جانے کے لیے کہا جیسے واپس آتے ہیں تو بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ 5 اگست سے ہوا کیا۔ وانی صاحب بھی موجود ہیں، غضنفر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔
कश्मीर बोलता है तो लहू खोलता है, बुज़दिल दुश्मन जज्बात तोलता है, माओ की ममता रोलता है, फर्जी मुकाबलों में सच्चे ख्वाब रोलता है, तान कर बंदूक हक की बात से टोकता है। आज भी हर पैदा होने वाला बच्चा पहला लफ्ज बोलता है आजादी। शहीदों के खून से रोशन है ये वादी, नौजवानों की यलगार है आजादी, माओ की पुकार है आजादी। आर्टिकल 370 और 35A की मंसूखी, कश्मीरियों के हुकूक का इस्तेहसाल, कश्मीरियों के मलकियती हुकूक कब तक झुटलाओगे? मुस्लिम आबादी का तनासुब तुम हरगिज न बदल पाओगे। कश्मीर के बेटे ने आजादी कश्मीर का परचम लहराया था, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों का दो टोक मुवक्कफ मनवाया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आजादी कश्मीर की तवाना आवाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गयूर अवाम और अफवाज पाकिस्तान हक खुद इरादियत की इस जंग में निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम, और एक दिन इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। हुकूमत पंजाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और जामे हाउसिंग प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 7 माह की कलील तरीन मुद्दत में 62,000 से जायद खानदानों को 72 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह 5 सालों में 5 लाख खानदानों को बिना सूद कर्जों का इजरा मुकम्मल किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर 14 लाख से जायद दरख्वास्तें वसूल। 15 लाख रुपए तक के बिला सूद आसान कर्जे के हुसूल के लिए आप भी आज और अभी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कायम कर दिया है खिदमत का एक नया रिकॉर्ड। यही तो है फलाही मुआशरे की मजबूत बुनियाद। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। जुल्म जबर और आंसू खून हालत है ये वादी की, दुनिया वालों सुन लो ये कीमत है आजादी की। खून की होली से चलकर मंजिल हमने पानी है, रात हो लंबी जितनी भी सुबह आखिर आनी है। सुन गासिब जरा गौर से सुन, ये जो नस्लों की कुर्बानी है आगाज नहीं अंजाम है, अब आजादी की ये निशानी है। किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत दुनिया मानती है, ना पाकिस्तान मानता है, ना 24 करोड़ पाकिस्तान के अवाम मानते हैं, क्योंकि नारा ही नहीं ईमान है ये आजादी के मतवालों का। कश्मीर का जरा जरा है कश्मीर के रहने वालों का। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, बात कर रहे हैं यौम इस्तेसाल के हवाले से। यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ से मरगूब साहब भी मौजूद हैं, अल्ताफ़ सनवानी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली भी मौजूद हैं। सैफ साहब अभी 5 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ उसकी भी तफसील बता रहे थे। बीच में एक और अहम सवाल जो है वो भी आया। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये सवाल किया जाए, ये बात की जाए कि इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, जिस तरह गज़ा में जुल्म किया जा रहा है और मसला वहाँ पर मसला फ़लस्तीन मौजूद है मशरिक़ वस्ता में, उसी तरह जनूबी एशिया में आप कह सकते हैं कि ये मसला कश्मीर मौजूद है। और जिस तरह नेतन्याहू जो है एक कसाई के तौर पे, जालिम के तौर पे, गासिब के तौर पे मौजूद है, इसी तरह मोदी है और इनका आपस में अलाइंस है, आपस में इत्तेहाद है हर जगह पे। ये एक अजीबो गरीब सा आपको इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं नजर आता इन जालिमों में? टाइमलाइन भी एक ही है। 1947 में पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए थे, उससे पहले महाराजा, मैंने आपको 1925 से महाराजा हरि सिंह की हुकूमत,
پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اس نے کشمیر کا سودا کیا, کشمیر کی بیٹے کا سودا کیا. اور آپ چلے جائیے پیچھے چلے جائیے, غزہ سے بھی پیچھے چلے جائیے کہ کس وقت برطانیہ کی شاہی فیملی نے, رائل فیملی نے اپنا خط لکھا تھا, یا جو اپنا جوش جو لیڈر, زیونسٹ جو لیڈر تھے, ان کو خط لکھا تھا کہ ہم یہودیوں کو, اور برٹش وہ برطانیہ کے فورن سیکرٹری نے لکھا تھا, اس نے لکھا تھا کہ ہم یہودیوں کو آباد کریں گے, ایک جگہ ان کو دیں گے, اور دنیا میں جہاں بھی یہودی ہیں ان کو ہم لا کے آباد کریں گے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اسی طرح برطانیہ کی, وہی برطانیہ یہاں بھی موجود تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی موجود تھی باہر سے یہاں, اس کے بعد یہاں پہ برطانیہ کا گورنر جنرل موجود تھا, اور گورنر جنرل جو ہے جس وقت وہ یہاں پہ تھا اس وقت پاکستان انڈیا کی آزادی کی بات چل رہی تھی. اور اس زمانے میں پاکستان انڈیا جب آزاد ہوا تو کشمیر 546 کتنے 592 کتنی 562 پریسٹی اسٹیٹس تھی. فیصلہ کیا تھا کہ جو ہندو ہے وہ پاپولیشن ہے وہ انڈیا میں جائے گی, مسلم پاپولیشن ول گو ٹو پاکستان. لیکن ہوا کیا, وہاں نہرو نے اپنا, نہرو کے اور آپ کو پتا ہے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے illicit ریلیشنز تھے, تو نہرو نے اس کو استعمال کیا, ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کیا, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا, اور اس کے بعد انڈین آرمی انڈین جو ہے پہلے دن سے یہاں پہ غاصبانہ قبضے کے طور پہ موجود ہے, کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایک دن بعد سائن ہوا تھا, انڈین فورسز نے ایک دن پہلے سری نگر ایئرپورٹ پہ لینڈ کر لیا تھا. اب اسی ٹائم لائن میں آپ دیکھیں 1948 میں انہوں نے, برطانیہ نے جو ہے وہ فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا اپنا اسرائیل کی سپورٹ میں, اور پہلے آپریشن میں یو کے کی فورسز نے کوئی ہزاروں کے قریب فلسطینیوں کو قتل کر دیا تھا, اور کتنے ان کے مکان تھے جو اپنا گرا دیے. تو ایک جینوسائیڈ کا منظر تھا, اور یہی 1948-47 میں کشمیر کے اندر ہو رہا تھا. اب اس کے بعد آپ چلتے ہیں تو آج اس کے مختلف فیزز سے گزرتے ہیں. کشمیر کے اندر مسیکرز ہوتے رہے, کوئی 13 ایسے مسیکرز ہیں جہاں آپ انسانیت شرما جاتی ہے ان مسیکرز کا نام تو ان کے جو انڈین فورسز نے کیے ہیں. سملیرٹی میں غزہ میں آپ دیکھ لیں اسرائیلی فورسز کیا کر رہی ہیں, اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ مار رہی ہیں فلسطینین کو, انتفاضہ ہوتا ہے, اس کے بعد مختلف فیزز چلتے ہیں, اس کے بعد پیس ایکارڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن فلسطینینز کی کلنگ غزہ کے اندر ہو یا ویسٹ بینک کے اندر پیلسٹائن وہ ختم نہیں ہوتی. اور آج یہی سملر سچویشن بھارت کی, بھارت جو ہے وہ کر رہا ہے کشمیر کے اندر, اسرائیل کر رہا ہے, نیتنیاہو کر رہا ہے غزہ میں, اور دونوں جینوسائیڈ کر رہے ہیں. یعنی آئی سی جے نے یہ کہہ دیا کہ نیتنیاہو جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل ہے, جینوسائیڈ کا مجرم ہے. نریندر مودی کے خلاف وارنٹ ایشو ہوئے ہیں, امریکہ نے اس کو گھسنے سے منع کیا ہے, وہ کینیڈا میں پکڑا گیا ہے, وہ امریکہ میں پکڑا گیا, وہ برطانیہ میں پکڑا گیا. تو ایک سملر سچویشن میں ویسٹرن پاور جتنی ابھی تک وہ دہشت گردی کو غزہ میں بھی سپورٹ کرتی رہی ہیں انکلوڈنگ امریکن, اور وہ دہشت گردی کو کشمیر میں بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کی آوازیں نہیں لگتی. بالکل آپ نے بالکل یہ جو ساری کی ساری ٹائم لائن ہے وہ بالکل ظفر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی فطرت, ان کے طریقہ کار, ان کی پورا کا پورا جو واقعات کا ایک پورا سفر ہے وہ ہمیں ایک ہی صفت میں نظر آتا ہے, اور وہ ان میں مواصلت بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حالانکہ ایران کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے تعلقات تھے, لیکن جب پھڈا پڑا تو وہ اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی بیس ایک ہے. دوسری طرف پاکستان وانی صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کی بہترین جو آپ مقام کہہ سکتے ہیں وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے, چین سے لے کر امریکہ تک, اور امریکہ کے بعد آپ اسلامی ممالک میں دیکھ لیں, خطے میں دیکھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے اس وقت خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے میں اور کشمیریوں کو استصواب رائے دلانے میں, اور یہ جو اس کی متنازع حیثیت ختم کی ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے بھرپور انداز میں ہر حکومت نے ہر وقت میں اپنے انداز میں کشمیر کو دنیا میں اجاگر کیا اور کشمیر کے لیے جنگیں بھی لڑی, اور یہ پاکستان کا فرض بھی تھا اور پاکستان پر قرض بھی تھا کشمیریوں کا, کیونکہ کشمیری بھی جو جانیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے لیے دے رہے ہیں, تکمیلی پاکستان کے لیے دے رہے ہیں. اب کی بار ہم نے دیکھا جو 2025 مئی کے واقعات یا 22 اپریل کے بعد کے واقعات جو ہیں, ان واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کے مختلف ادارے جو سیاسی حکومت تھی یا حکومتی ادارے تھے, افواج پاکستان تھی, پاکستان کا میڈیا تھا, ایک کنڈکٹ ان کا جو بہترین کنڈکٹ رہا
اور ایک پاکستان کے نریٹو کو بہتر انداز میں دنیا تک پہنچایا گیا، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کے جو پروپیگنڈے تھے، جو ہندوستان کا جو مصنوعی پروپیگنڈا ہے، ہندوستان نے پچھلے 20 سال 25 سال سے پاکستان کے خلاف اور کشمیر کی تحریک آزادی کے خلاف دنیا بھر میں کیا تھا، وہ سارا پروپیگنڈا دنیا میں بے نقاب ہو گیا۔ اور دوسری طرف ہندوستان کا جو ایروگنس تھی، جو اس کی طاقت کے بھول بھلیوں میں وہ تھا کہ وہ شاید اس خطے کا چوکیدار تھانے دار بننے والا ہے، شاید اس سے بڑا طاقتور کوئی ہے نہیں، اور وہ دنیا کے کسی بھی جو بین الاقوامی معاہدات ہیں، جو انٹرنیشنل لا ہے، اس کی خلاف ورزی دناتے ہوئے کر رہا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہندوستان بڑی پاور ہے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، لیکن 7 اور 10 مئی کے درمیان سارا کچھ دست ازبام ہو گیا۔ اس سے اتنا ہی نہیں ہوا، ایک طرف تو ہندوستان بے نقاب ہوا، ہندوستان کا جو پروپیگنڈا پچھلے 30 سال سے پاکستان کے خلاف اور کشمیر کی تحریک آزادی کے خلاف کر رہا تھا، ایک تو وہ بے نقاب ہوا، دوسرا یہ کہ ہندوستان کی جو طاقت کا نشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہندوستان کے اندر مودی کا جو کرشمہ تھا وہ ختم ہو گیا، زمین بوس ہو گیا، مودی قدموں پر آ گیا ہے اس وقت، اور وہ جو صرف اس کی زبانی کلامی جو باتیں وہ کرتا ہے وہی چیزیں، باقی اس کے ہاتھ میں ہندوستان کے اندر اس کا اقتدار جاتا ہوا اس کو نظر آتا ہے۔ اب پاکستان کے لیے ایک ونڈو کھلی ہے، کشمیریوں کے لیے دنیا بھر میں ایک ونڈو کھلی ہے، ہمیں سچ بولنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف قانونی طور پر بین الاقوامی قوانین کے تحت اور پاکستان کا اصولی موقف قائد اعظم کے اصولوں کے تحت بالکل واضح اور صاف ہے، اس میں کوئی جو جول نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی جگہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہندوستان نے کیا، جو ہندوستان کی فوج وہاں پر ہے، تقریباً جو 8.5-9 لاکھ کے درمیان فوج اس کی ہے، آئے روز وہاں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس فوج کو جس طرح سے لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ اس فوج کے علاوہ جس طرح ہندوستان مرسنریز استعمال کرتے ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ یہ صرف ہم نے ڈاکیومنٹ نہیں کیے ہیں، یہ صرف ہمارے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے پاس ڈاکیومنٹ ہیں، بلکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر نے اس کی رپورٹس نے اس پر اپنی مہر تصدیق جو ہے ثبت کر دی ہے۔ تو ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سچ دنیا کے ساتھ بولنا ہے۔ نہیں سر، اس میں تو وانی صاحب دیکھیے نا، جو سچ ہم بول رہے ہیں اور جس طرح ہم اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جو اس کا رد عمل آ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ایک بڑی اور بھی زبردست قسم کی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں پر میڈیا پر بھی وائرل ہے، دکھائی جا رہی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے، بھارت کی دشمنی کے حوالے سے، تو اس میں ایک بہت ہی اہم پہلو بنگلہ دیش کا بھی آتا ہے، مشرقی پاکستان جسے بنگلہ دیش بنایا۔ میں دیکھ رہا تھا صہیب صاحب ایک ویڈیو، اور اس ویڈیو میں پاکستان کا پرچم جو ہے وہ ہمیں ڈھاکہ میں، ہمیں بنگلہ دیش میں لوگ لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر جب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو وہاں پر جو ہے قائد اعظم کی سالگرہ منانے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی اور محمد یونس کی بار بار ملاقاتیں بھی ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے ساتھ ہوئیں، اور جس طرح حسینہ واجد ہمیں نظر آتی ہیں دوسری طرف کھڑی ہوئی انڈیا کے اندر مودی کی سرپرستی میں کھڑی ہو کر وہاں پر، تو ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ لگتا ہے کہ اندرا گاندھی نے جو بات کی تھی کہ اس نے نظریہ پاکستان کو غرق کر دیا، تو نہیں، وہ غرق نہیں کر سکی، وہ ڈبو نہیں سکی، وہ موجود ہے، وہ دلوں میں موجود ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، اب ہماری تجارت شروع ہو رہی ہے، اب ایک مرتبہ پھر ہمارے ویزے بہت زیادہ آسان ہو رہے ہیں، ہم ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں بہت زیادہ۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے کیسا لگا؟ وہاں پر پاکستانی پرچموں کی موجودگی، حالانکہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا نام لینا، پاکستان کا ساتھ دینا، اور پھانسیاں دی جا رہی تھی صاحب صاحب۔ جی ہاں، دیکھیے اس سے پہلے بھی جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے تو اس وقت انہوں نے، اور اس کے بعد بھی جب ملاقاتیں ہیں تو انہوں نے ہمارا بہت سے سیکشنز کو ویزا فری کر دیا، جیسے ہمارے ڈپلومیٹ ہیں یا ایون گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ بغیر ویزا کے بھی آ جا سکتے ہیں۔
اچھا جو 5 اگست کو ہی انہوں نے مطلب اس کا خاتمہ ہوا تھا وہاں پہ یہ بھی ایک بڑی مماثلت واجد ہے حکومت کا. اچھا وہاں پہ بھی فروری میں الیکشن اناؤنس ہو گئے. ابھی پچھلے دنوں دہلی میں ایک جو وہاں کے آفیسر ہیں انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ بنگلہ لینگویج جو ہے وہ مطلب بنگلہ دیشیوں کی زبان ہے, تو ان کو دیکھا جائے کہ کہاں کہاں یہ لوگ موجود ہیں. انڈیا نے بہت سے بنگالیوں کو نکال باہر کیا اور ان کو بنگلہ دیش کے بارڈر کے پھینک دیا باہر, اور اس پہ کورٹس نے بھی ایکشن لیا, اور ممتا بینرجی جو بنگال کے وہاں پہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایکشن لیا, جس کے بعد بہت سے لوگ واپس بھی لے لیے گئے. اچھا ایک نفرت کا ماحول اس قدر وہاں پہ پیدا ہو گیا, سر اٹھایا جو انہوں نے دبایا ہوا تھا, کیونکہ پہلے انہوں نے دبایا ہوا تھا بڑی ایک جابرانہ قسم کی, جیسے کشمیر میں پالیسی تھی اسی طرح کی پالیسی اس پاکستان سابقہ میں جو بنگلہ دیش کی صورت میں بنا. جی وہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں تک انہوں نے صرف اس وجہ سے دی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کا نام لیتے ہیں. وہ چیف جسٹس اب سزاوار ہیں نا, اس وقت ان پہ بھی مقدمہ چل رہا ہے جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں. اچھا اب وہ سارا معاملہ ریورس ہو گیا, اور کیونکہ انہوں نے ساری جابز اور سارا انفراسٹرکچر جو مطلب ایڈمنسٹریشن کا تھا اس پہ انہوں نے مکتی بائنی کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا جو ایکچولی ہندو اورینٹڈ تھے. برین ان کا انڈیا سے آپریٹ ہو رہا تھا, اور حسینہ واجد کا اپنا برین بھی انڈیا سے آپریٹ ہو رہا تھا, کیونکہ شیخ جو ان کے والد صاحب تھے مجیب الرحمان ان کی مدد سے ہی آئے تھے نا, انہوں نے بھی وہاں پہ بھارت کی فوج کی مدد سے سارا کچھ ٹریننگ لی تھی. بپن وہاں پہ ایک اور اسی نام کے تھے بریگیڈیئر, جنہوں نے وہاں پہ ان کے سارے سسٹم بنا کے ان کو ٹریننگ دی. سارا کچھ اب تو ریورس, اب تو سر یہ ماضی ہو گیا نا, اب تو یہ ریورس ہو گیا سارے کا سارا. اور اب وہ وہاں پہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ اینٹی انڈیا نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ, ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اینٹی انڈیا ہو گئی ہے. بہت میں اس پر بریگیڈیئر غضنفر صاحب کا بھی کمنٹ چاہوں گا, کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا, ہماری سیاست کا بڑا ایک اہم موضوع ہے. صاحب مجھے تو بڑی خوشی ہوئی وہاں پر پاکستانی جھنڈے دیکھ کر, اپنے بنگالی بھائیوں کا رد عمل دیکھ کر, پاکستان کے لیے گرم جوشی دیکھ کر. آپ تو بہت چھوٹے ہیں, ہم نے جس وقت کالج, ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, تو میں جس جگہ پہ رہتا تھا وہاں پہ بہت سارے پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں ایک کوٹا تھا بنگالی امپلائمنٹ کا, تو بہت سارے بنگالی تھے جو وہاں پہ ہمارے ساتھ رہ رہے تھے, اور ہمارے بہت دوست تھے, ہمارے کلاس فیلوز تھے. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ جب وہ بنگلہ دیش جا رہے تھے, جیسے بنگلہ دیش بنا 71 کے بعد کالج میں تھے, اور ہم بہت ساری کرکٹ ٹیموں میں اور باقی باسکٹ بال میں اور اس چیزوں پہ ہم آپس میں کھیلا کرتے. دے ور ویری گڈ پیپل. تو وہ فیملیز کے ساتھ ہمارے کنیکشن تھے, اور جب وہ جا رہے تھے تو فیملیز یہاں سے جاتے ہوئے رو رہی تھی, حالانکہ ایک نیا دیش بنا تھا, they didn't want to go. And I still had very, very good friends. 5 of them were my class fellows, جو بعد میں بھی کہیں نہ کہیں سے جا کے کانٹیکٹ کرتے رہے. تو اب یہ چیزیں وہاں پہ پرانی جنریشن میں تو تھی, لیکن درمیان میں ایک ایسا فیز آیا جس میں آپ نے جیسے ذکر کیا حسینہ واجد کا اور شیخ مجیب کا, اور شیخ مجیب کے خلاف جو اگرتلہ سازش چلی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. اگر اس وقت یہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں یحییٰ خان کو مجبور نہ کرتے کہ آپ مجیب الرحمان کو چھوڑے, تو ہو سکتا ہے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن بہرحال وہ ایک اور الگ اسٹوری ہے. لیکن مجیب الرحمان واز آن دی پے رول آف انڈین را رائٹ فرام دی اسٹارٹ. اور وہ سب کچھ جو تھا, جو سازش تھی غضنفر صاحب, وہ ایک ریورس ہوئی وہ, اور اس وقت الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان, بالکل پاکستان کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے شکریہ ادا کرنا غضنفر صاحب آپ کا بھی, سے مرغوب صاحب آپ کا بھی, اور وانی صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا. اور پروگرام میں اس وقت میں نے جو ذکر کرنا ہے, چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے, آزادی کا مہینہ ہے, اور یہ آزادی ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم فہم و فراست سے, دانش سے اور قیادت سے ملی. مجھے ذکر کرنا ہے قائد اعظم کے کچھ فرمودات کا, کیونکہ آج ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں, کشمیر کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے قائد اعظم کی فراست کو داد دینی ہے, ان کی ذہانت کو, ان کی دور اندیشی کا آپ کے سامنے اعتراف کرنا ہے, اس کو سامنے لے کر آنا ہے. 17 جنوری 1948 کو انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور اسے ہم دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے. ان کا یہ جو خطاب ہے اور ان کی یہ جو گائیڈ لائن ہے, آج تک وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. آپ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کوئی تقریر سن لیجئے, آپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئی یہاں پر خطاب سن لیجئے, آپ کو یہی سننے کو ملے گا اور یہی بتانے کو ملے گا کہ کس طرح انہوں نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر
ہماری رہنمائی کی, ہمیں آزادی دلائی. میں آپ کو ایک اور جون 1947 کے ایک بیان کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. اس میں جی الانا کی کتاب سے میں حوالہ دوں گا کہ قائد اعظم نے فرمایا کشمیر کے لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کیونکہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اس دن سے لے کر آج تک ہمارا یہی جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہم جب استصواب رائے کی بات کرتے ہیں تو وہ قائد اعظم کا دیا ہوا ویژن ہے. کیونکہ قائد اعظم نے برٹش آرکائیوز کا ایک مرتبہ پھر میں حوالہ دوں گا, اور ٹرانسفر آف پاور ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا. انہوں نے جو اس کی دلیل دی قائد اعظم محمد علی جناح نے, آج تک ہم اس دلیل کو لے کر آگے چل رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ریاست جموں و کشمیر کی 80% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے, اور کوئی ہندو مہاراجہ زبردستی ان پر حکمرانی مسلط نہیں کر سکتا. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح وہاں پر تمام ہندو مسلط کیے گئے ہیں, تو یہ تقسیم کے فارمولے کے بھی خلاف ہے, جس کی بات خود قائد اعظم نے کی کہ اگر تقسیم کا اصول مذہب ہے تو کشمیر کی واضح مسلم اکثریت پاکستان میں شامل ہونے کی متقاضی ہے. میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کروں گا, خراج عقیدت پیش کروں گا, اور صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں. میں 16 اکتوبر 1937 کو ان کا آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ایک اجلاس سے خطاب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ فلسطین عربوں کا ہے اور یہودی ریاست کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے. اور اسی طرح انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ سے 1939 میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا نہیں, پوری مسلم دنیا کا مسئلہ ہے. آج سے بہت سال پہلے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا, اور جب پاکستان بنا تھا تب ہمارے قائد نے یہ اصول طے کر دیے تھے. ہم ان کے ویژن کو, ہم ان کی جرت کو, ہم ان کی فراست کو, ہم ان کی قیادت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, اور انہیں چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فرمودات کے مطابق, ان کے خیالات کے مطابق اور ان کے خوابوں کے مطابق پاکستان بنا سکیں. اس کے لیے ہم ہمیشہ جدوجہد کرتے رہیں. میرے ساتھ کہیے گا آمین. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.